महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। कि तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते। वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरवत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी। लेकिन कोई दरवाज़े पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही हैं मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए। मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए, ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है।
اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے اب بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا۔ علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ جب خود سے اس نے، اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔ اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہیں۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے، وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے
واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کیں، اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو، کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں، وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا، دینی تعلیمات کا فقدان ہے۔ جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بحر شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیے، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا، عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے، بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی کی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی، حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں، اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی، حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا، بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں، سارا کچھ کیا، گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے، ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں جس پہ نعرے لگیں گے،
آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں۔ وہ جس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ، اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا؟ اور تو جملہ نہ دے، ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا۔ یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی تو سفر کریں۔ تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں، لیکن مسائل نہیں آتے۔ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے، تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے۔ تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا، مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئیں آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کبھی جو بڑا غصہ کرے آپ اس پر، بڑے چند دن پہلے نا مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ فلانا بندہ صحابہ کے بارے میں بڑی کچی باتیں کرتا ہے، اس کو امام حسن سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی کسی مولوی پیر کے چکر میں نہ پڑنا، کوئی بھی ہو، حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، خبردار کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے حالات خراب کرتے ہیں۔ بیٹا بیٹھ جائیے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی غلطی کیا ہے؟ تشریف رکھیں اور بات سنیں، کسی چکر میں نہ پڑے۔ تو میں اس دوست سے کہہ رہا تھا تمہیں ان پہ غصہ آتا ہے، مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے، بیچارے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیں، آپ بات کن لوگوں کی کر رہے ہیں؟ آپ زمین پہ بیٹھے اور ان کو حضور نے کہا صحابی کا نجوم، آپ زمین پر بیٹھ کر تاروں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، دیکھیں آپ کن کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہی معنی، یہی جملہ ناسبی کے لیے ہے کہ تو تولتا نہ پھر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ ان کے لیے بھی یہی جواب ہے۔ تو میرے عزیز، آپ دشمن، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو چڑھائے۔ اچھا یہ بتائیے، چڑھانے والا زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے، جو چڑھے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ چڑھنا کیوں نہ چھڑ دئیے؟ ایک جملہ ہمارا دشمن کہتا ہے، پھر وہ چڑھا دیتا ہے، ہم جواب دینے میں لگے رہتے ہیں، ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے مخاطب ہوں تو سلام کرنا چاہیے، بحث عام دام برسر مطلب۔ اس نے مطالبہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا، عمر اسے ساتھ لے جاؤ، جتنے اس کے پیسے دینے اتنی کھجوریں دے دو، اور ساتھ فرمایا تم نے چونکہ اس پہ غصہ کیا ہے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر کہتا ہے میں کھجوریں تول تول کے دے رہا تھا تو وہ میرے سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگا حضور کے بارے میں، مجھے غصہ تھا، وہ باتیں کرتا میں غصہ کرتا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں وہ آخر میں کہنے لگا، عمر مجھ پر جلدی نہ کر، میرا مسئلہ سمجھ یار، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا حضرت بلال کو، میں جان بوجھ کے وقت سے چند دن پہلے لینے بھی آیا ہوں، اس لیے کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں، تورات پڑھی ہوئی ہے، میں نے تورات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں۔ ایک نشانی یہ پڑھی تھی کہ جتنی کو جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا، بردباری بڑھتی جائے گی، وسعت قلبی بڑھتی جائے گی۔ عمر یہ سارا کچھ میں نے وہ دیکھنے کے لیے کیا
کہ کریم کا صبر کتنا زیادہ ہے، اب مہربانی کر مجھے ساتھ لے جا، معافی بھی دلا دے اور مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھا دے۔ اگر آپ سے ماں باپ کی بات بھی برداشت نہیں نہ ہوتی، پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب سے بد نصیب بیٹا وہ ہے کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے وقت ڈرے کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کر دے، وہ بد نصیب ہے۔ او میرے یارو، حلم، بردباری، ٹھہراؤ، صبر، برداشت، آپ کا سینہ کشادہ ہو، آپ کو سہنا ہے۔ اور میں ایک آپ کو بات عرض کروں، نظریاتی لوگ ہمیشہ بردبار ہوتے ہیں، آپ پرواہ نہ کریں مخالفوں کی، اور لوگ آپ کو آ کے بلا وجہ بھی کہیں گے فلانا تیرے خلاف گل کردا سی، انہوں کہ یار جی وہ کردا سی تو چنگا ہوندا تے اتھے جواب دیندا، پہلے تو مزہ لے کے سنیے۔ وہ ایک سیانے آدمی تھے، سمجھدار بزرگ، چلے ان کا کوئی نام فرض کر لے، محمد بشیر نام تھا۔ تو کسی نے آ کے ان سے کہا بشیر صاحب فلانا بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سیانے بندے تھے نا، لڑائیوں کا وقت نہیں تھا، کام بڑا کرنا تھا، ڈیوٹی بہت زیادہ تھی۔ کب بشیر صاحب فلاں آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو کہنے لگے یار چھوڑ، بشیر نام کے کئی لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا، ہماری نہیں کر رہا تھا، ہمیں ضرورت نہیں۔ بردبار بنے، اور اگر آپ چپ ہو جائیں گے نا تو آپ باوقار۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا کرتے تھے، ایک دن کہنے لگے پیر صاحب بچے بات نہیں سنتے، 100 وعدے دینی پڑتی ہیں پھر بھی کمرے میں نہیں آتے، چائے بھی نہیں پوچھتے۔ میں نے کہا ایک نسخہ دوں گا، چھوٹا آدمی ہوں لیکن امید ہے نسخہ کا کام کرے گا۔ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آج گھر جا کے آپ نے بولنا نہیں، صرف السلام علیکم کہنا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ وہ گھر گئے، کہتے ہیں میں نے جا کے السلام علیکم کہا اور سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ چائے مانگی، نہ پانی مانگا، نہ آواز دی۔ جس بہو پر سب سے زیادہ شکوہ تھا سب سے پہلے وہ آئی، کہنے لگی ابا جی صحت ٹھیک جے، روٹی لے آواں، کوئی شے کھانی جے؟ کہتے میں چپ ہو چکے، مجھے نسخہ ملا ہوا تھا۔ میں او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مول کوڈی پیندا ہی ہارن دا مول ہیرا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے نسخہ ملا ہوا تھا۔ بیٹھ جائیں عزیز بھائی، ذرا تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں دے، اللہ آپ عزتیں دے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر بیٹا بھی آ گیا، پھر بیٹیاں بھی آ گئیں، پھر گھر والے بھی سارے جمع ہو گئے، خیر تو ہے۔ تو میں سمجھ گیا شور کرنے سے نہیں بات سنتے، چپ رہنے سے سارے بات، ہم نہ بلا وجہ کا شور کرتے، بغیر سبب کے شور، شکوے شکوے گلے۔ ایک دن میرے پاس ایک دوست آ کے کہنے لگے پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بڑے اچھے ہیں۔ وہ بھی چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے؟ مجھے کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا یار یہ جو کچھ چل رہا ہے ہم تو شروع سے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ ہم اس پر تبصرہ کرنے سے اگر ملک ٹھیک ہوتا ہے تو جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں نا، ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنی اپنی ڈیوٹی کریں۔ شکوے کرنے سے بندے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، شکر کرنے سے طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کر، ایک تو یہ کہا کہ دیانتدار رہیں، سچ بولے، دوسرا اور تیسرا صبر بڑی نعمت ہے۔ صبر کا معنی بزدلی نہیں، صبر کا معنی فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا، صبر کا معنی خوش تدبیری، صبر کا معنی اللہ کی رضا پہ رکنا، ٹھہرنا۔ کم و بیش 100 کے قریب آیتیں ہیں قرآن پاک میں صبر کے بارے میں۔ اور نوجوانوں سنو یار، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں صبر پر، اور ان ساری باتوں کا نچوڑ حضرت مولا علی شیر خدا نے بیان فرمایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دین کے اندر جو وجود کے اندر جسم کے اندر جو مقام سر کا ہے وہی دین میں مقام صبر کا ہے، اور ہمیشہ صبر جیتتا ہے۔ فوجیں، حکومتیں اور طاقتیں یزید کے پاس تھیں اور حسین ابن علی کے پاس صبر تھا، پھر جیتا کون؟ بول کے بتائیے۔
کیوں صبر جیتا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، صبر نہیں کرتے، سویرے نتیجہ چاہیے۔ اور ہمارے نوجوان تو ابھی اللہ خیر کرے 6 مہینے نہیں ہوتے دین میں کوئی کام کرتے، وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا، ابھی 1 سال نہیں ہوتا نماز شروع کی کہتے ہیں ولی کیوں نہیں بن رہے۔ وہ بھائی آپ اپنے حصے کا کام کریں، جب اللہ کو منظور ہوگا چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کریں۔ اچھا ایک بات بتائیں، اللہ کے جتنے انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں آئے نا، سارے کامیاب ہو کے گئے، ایسا ہی ہے نا؟ سارے نبی کامیاب گئے نا، لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے، پر نبی پھر بھی کیوں کامیاب گئے؟ کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے صحیح کر کے کی ہے۔ ہمارے ذمہ ڈیوٹی کرنا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ امام حسین نے جو شہادت پیش کی ہے نا، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ لیکن کیا سویرے یزید کا تختہ الٹ گیا تھا؟ وہ تو 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، پر امام حسین نے اس طرح گھیر کے مارا ہے یزید کو کہ قیامت تک کے لیے حکومت امام حسین کو ملی ہے۔ آپ کے اندر صبر ہو، صبر، آپ سہ جائیں، آپ برداشت کریں، آپ کے دشمن آپ کے صبر میں ڈوب کر مر جائیں، غرق ہو جائیں، کوئی چیز پیچھے نہ بچے، آپ کے اندر اتنا صبر ہو۔ لیکن مسلمان صبر ہی نہیں کرتا، ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، ہر وقت شکوے کر۔ مجھے بتاؤ، یہ جو دکھ بتاتے ہو لوگوں کو آ کے میرا بل زیادہ آ گیا ہے اور میں غریب بڑا ہوں اور گزارا نہیں ہوتا، پھر بندے دے دیتے ہیں پیسے؟ وہ تو الٹا تبصرہ کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد، کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں ہاں، آپ سیٹھوں نوابوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے وہ توہین کرتے ہیں۔ اور اب تو یہ موضوع لوگ ہمارے ملک کے اندر اس لیے چھیڑتے ہیں کہ تھوڑا فیم مل جائے، ہم غریبوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اس غریب کو پتہ ہے جس کے پاس واقعی پیسے کوئی نہیں بل دینے کے، اس کے علاوہ کوئی جان سکتا۔ آپ حالات ہوں، بیماری ہو، آزمائش ہو، پریشانی ہو، اس کا مقابلہ صبر سے کریں، صبر سے۔ اور میرے نبی پاک کا یہ فرمان دل کی تختی پہ لکھے، حضور فرماتے ہیں اللہ کچھ بندوں کو درجے دینا چاہتا ہے، ان کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے کہ انہیں درجے ملے، پھر اللہ ان پر کوئی مشکل ڈالتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اللہ درجہ دینا چاہتا ہے، ان کے اعمال ایسے ہوتے نہیں، تو اللہ کوئی مشکل ڈال کے نا وہ صبر کر لیتے ہیں، خدا انہیں درجہ عطا کر دیتا ہے۔ کبھی بیماری آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، شکوے کرنا، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہیں جسم میں، کسی کا گھٹنا درد کرتا ہو نا، اسے پوچھے نا طبیعت کیسی ہے، کہتا ہے گھٹنے کا بڑا برا حال ہے، باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی ذکر کریں جناب۔ جو ایک آپ کا درد کرتا ہے وجود کا حصہ، کیا حالات ہیں؟ کہتے ہیں سارے بچے سیٹ ہیں، ایک بچہ کام نہیں لگا ہوا، اور بھائی وہ بھی لگ جائے گا، جو سیٹ ہیں پہلے ان کا شکر تو ادا کر لو۔ طبیعت ہی نہیں ہے، ہر وقت شکوہ، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کے گلے، ہر وقت ہمارا رنگ اس طرح کا، اس سے باہر آؤ یار۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے اگر میں کسی بندے کو بیمار کروں اور پھر وہ صبر کرے، آنے جانے والوں سے میرا شکوہ، صبر کرتے نہیں ویسے دوست۔ میں نے نا یہ جو میرے پیار والے دوست ہیں نا، یہ تو خیر اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو ان کو سہارا بنا کے جو دوست آئے، میں نے ان سے کہا یہ گرمی نکل لینے دو، صبر کرو، جلسہ بعد میں کریں گے۔ انہوں نے کہا مینوں کیا تسی 10 منٹ لی آ جاؤ پاویں۔ اب مجھے تو پتہ ہے آپ ہزاروں لوگ آئے ہیں، میں 10 منٹ میں چلا گیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، تو میں نے اس لیے زیادہ وقت لگایا ہے بات کرنے میں، لمبی بات کی ہے آپ کے ساتھ۔ سنگیو، آپ چیزوں کو، اب یہ جتنا پسینہ آ رہا ہے دوستوں کو، اب میں مزید تو آزمائش میں نہیں نہ ڈال سکتا آپ کو۔ ہم اگر اپنا تھوڑا مزاج صبر والا بنائیں، سارے ہی
چیزوں کو مینج کریں، تقاضوں کا خیال کریں. آپ یقین کریں زندگی میں بڑا انقلاب آئے. ہر وقت شکوہ کرنا، ہر وقت شکایت کرنا، مزیدار زندگی ان لوگوں کی ہے حالات جتنے مرضی خراب ہو. وہ پتہ کیا کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا. نہیں ایسے نہیں جیسے درویش نے کہا ہے، دکھ قبول، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ دکھ دے کے راضی ہے تو راضی رہن پیارے. ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسیں تے مرن تو اگے مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. آپ اپنی زندگی میں صبر. حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میں کسی بندے کو بیمار کروں اور وہ آنے جانے والوں میں سے میرا کسی سے شکوہ نہ کرے، صبر کرے، تو اگر میں اس بیماری سے اسے شفا دوں گا تو اس خون سے بہتر خون دوں گا، اس گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، اور اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اپنے فضل سے جنت عطا کروں گا. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پورے عنوان میں. ایک تو یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا. توجہ ہے میری بات پر؟ میں قسمیں نہیں اٹھوا رہا آپ سے، پر نیتیں تو کرتے جاؤ نا. جھوٹ نہیں بولنا، بولیے انشاءاللہ. بددیانتی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرنا. آپ پیارے لگیں گے، ویسے بھی پیارے لگ رہے ہیں آپ سارے، لیکن آپ بردبار ہو جائیں گے تو پیارے لگیں گے. اور پھر یہ کہ زندگی میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. کم حوصلہ نہیں ہو رہا صبر آپ سے، مجھے پتہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ 25-30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ بھی صبر ہے، یہ بھی نہیں ہوتا دوستو. اللہ سلامتی عطا کرے. تو یہ چند گزارشات مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ کا بیان ہو گیا. ایک شعر ہوگا اور سید صاحب دعا فرمائیں گے. وہ تو آپ بات، شاہ صاحب نے ایک شعر کہا ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر مبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. سلام پڑھیں اور شاہ صاحب